أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق الله العظيم. الحمدللہ آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 43 کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی. اس کا ترجمہ دیکھیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا، تم قریب نہ جاؤ، الصلاۃ، نماز کے. لا تقربوا، تم قریب نہ جاؤ، الصلاۃ، نماز کی. وانتم، اس حالت میں کہ تم ہو، سکارا، نشے کی حالت میں. وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. حتی، یہاں تک کہ تعلموا، تم جان لو، ما تقولون، جو کچھ تم کہتے ہو. ما تقولون، جو کچھ تم کہتے ہو. ولا جنبا، اور نہ ہی جنبی حالت میں تم نماز کے قریب مت جاؤ. ولا جنبا، اور نہ ہی ناپاکی کی حالت میں. جنب جو ہے ناپاکی کو کہتے ہیں ہم، ناپاکی کی حالت کو کہتے ہیں. اور نہ ہی جنابت کی حالت میں. الا، مگر، عابری، عابر کا معنی ہوتا ہے عبور کرنا، گزرنا. سبیل، راستہ، مگر عبور کرتے ہوئے راستے کو. حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم نہا لو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو مریض. او علی سفر، یا سفر پر. او جاء، یا آ جائے. احد، کوئی ایک. منکم، تم میں سے. من الغائط، قضاء حاجت کی جگہ سے، یعنی باتھ روم سے. او لامستم، یا لامستم، تم نے چھوا ہوا النساء، عورتوں کو. فلم تجدوا ماء، پس تم نے نہ پایا ہو پانی کو. فتیمموا، پھر تم نے ارادہ کر لیا ہو. فتیمموا، پھر تم ارادہ کرو، ارادہ کر لیا ہونا ہو. اس کا معنی فتیمموا، پھر تم ارادہ کر لو. امر کا صیغہ ہے. یہ کیا ہے؟ فتیمموا، تو پھر تم ارادہ کر لو. ارادہ کرو، صعیدہ، مٹی کا. طیباً، پاک. بس تم ارادہ کر لو پاک مٹی کا. فامسحوا، تو تم پھیرو. بوجوہکم، اپنے چہروں پہ. وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں پہ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان، ہے. عفوا غفورا، درگزر کرنے والا، بخشنے والا. دوبارہ ترجمہ دیکھیں.
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। ये एक जुमला है कि ऐ ईमान वालो, जब तुम नशे की हालत में हो उस वक्त तक नमाज के करीब भी न जाना जब तक तुम जो कुछ कह रहे हो उसे समझने लगो। इल्ला आबिरी वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तग़तसिलू। और जनाबत की हालत में भी जब तक गुस्ल ना कर लो नमाज पढ़ना जायज नहीं है। यानी ला तक़रबू, यानी तुम करीब ना जाओ नमाज की जनाबत की हालत में भी, यहाँ तक कि हत्ता तग़तसिलू, तुम गुस्ल ना कर लो, नहा ना लो। इल्ला आबिरी सफीलिन, इल्ला ये कि तुम मुसाफिर हो और पानी ना मिले तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते हो। वइन कुंतुम मर्ज़ा औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइत औ लमस्तुमुन निसा। वइन कुंतुम मर्ज़ा, अगर तुम बीमार हो या सफर पर हो, या तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत की जगह से आया हो, या तुमने औरतों को छुआ हो, और फलम तजिदु माअन, फिर तुम पानी ना पाओ, तुम्हें पानी ना मिले, फतयम्ममू सईदन तय्यिबा, तो पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो, पाक मट्टी का इरादा कर लो, यानी उससे तयम्मुम कर लो। फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम, अपने चेहरों और हाथों को उस मट्टी से मसा कर लो। इन्नल्लाह काना अफुवन गफूरा, बेशक अल्लाह ताला बड़ा माफ करने वाला, बड़ा बख्शने वाला है। बेशक अल्लाह ताला बड़ा माफ करने वाला और बड़ा बख्शने वाला है। तर्जुमा समझ में आ गया सबको? अल्लाहु अकबर कबीरा। तो इससे पहले वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ, उसमें बुनियादी अकीदा बयान हुआ कि अल्लाह ताला की इबादत करनी है, किसी को अल्लाह ताला के साथ शरीक नहीं बनाना। फिर हुकूकुल इबाद का तज़किरा हुआ, ठीक है। फिर बुखल और रियाकारी से मना किया गया, और फिर ईमान और इन्फाक फी सबीलिल्लाह का जिक्र हुआ, और फिर अल्लाह ताला और उसके रसूल की नाफरमानी करने वालों की हसरत को बयान किया गया कि वो क़यामत वाले दिन हसरत करेंगे ताकि जहन्नुम के हमेशा के आज़ाब से बच जाए। तो आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबादत के सिलसिले में नमाज का जिक्र फरमाया, क्योंकि इबादत में नमाज को अव्वलियत हासिल है। नमाज चूँकि निहायत आला दर्जे की इबादत है, अल्लाह ताला से हम कलाम होने वाली बात है, तो इसका तकाजा भी ये है कि इंसान इंतहाई खुशू और खुजू के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में खड़ा हो। और अगर ये चीज़ पैदा ना हो और इंसान कोई ऐसी हरकत कर बैठे जो खुशू के मुनाफी हो, तो अल्लाह ताला ने ऐसी हालत में नमाज पढ़ने से मना फरमा दिया। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नमाज के जरिए इंसान में खुशू और आजिज़ी पैदा होती है। आज़ा के साथ आदमी आदाब बजा लाता है और जुबान से अल्लाह ताला की मुनाजात करता है। गोया नमाज तकब्बुर की मुनाफी है, जिससे पहले ही मना किया जा चुका है। और अगर इंसान नशे की हालत में होगा तो उसके अंदर खुशू नहीं होगा, इंसान की अक्ल का तवाजुन ही कायम नहीं रह सकता।
عجیب عجیب حرکات کرنے لگتا ہے انسان. تو نشے کی حالت میں انسان کے دل میں عاجزی کا پیدا ہونا ممکن ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت میں نماز پڑھنے سے روک دیا. اور آج کے سبق میں دوسری اہم بات جو بتائی گئی ہے وہ طہارت ہے کہ نماز جیسی اعلیٰ اور عرفہ عبادت کے لیے طہارت شرط ہے. انسان کا جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، وہ جگہ پاک ہو جہاں نماز ادا کرنا چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کے طور پہ یہ بات سمجھا دی، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ طہارت کے بغیر نماز قبول ہی نہیں ہوتی. طہارت کے بغیر نماز قبول ہی نہیں ہوتی. تو اس آیت کریمہ میں جو جنابت کا ذکر کیا گیا ہے وہ انتہائی درجے کی ناپاکی ہے. لہذا جنابت کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کے قریب جانے سے منع فرما دیا. گزشتہ سبق میں کفار کی حسرت کا ذکر تھا کہ کاش وہ مٹی ہو جاتے، اور آج کے سبق میں طہارت کے لیے مٹی کو بھی ایک ذریعہ قرار دیا گیا. تو یہ بھی گزشتہ سبق کے ساتھ ایک مناسبت ہے. جنابت کا معنی ہوتا ہے دوری، کیونکہ جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں انسان فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات سے دور ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے ایسے شخص کو جنبی کہتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا والجار الجنبی، دور کا پڑوسی. جنب کسے کہتے تھے؟ دور کا پڑوسی. تو جنب وہی ہے، یہ اصل میں دوری کو کہتے ہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی تجلیات سے انسان دور ہو جاتا ہے، اس وجہ سے جنبی کہتے ہیں. تو جنابت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمی حالت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنبی آدمی کے مسجد میں داخلے کو جائز نہیں سمجھتا، اور حیض والی عورت کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، نہ ہی طواف کر سکتی ہے. اسی طرح اس حالت میں انسان نہ تو قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہے اور نہ زبانی تلاوت کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی بھی ممانعت فرما دی ہے. تو شرعی جنابت جو ہے، جب انسان سے مادہ منویہ خارج ہو جاتا ہے یا انسان جمع کر لیتا ہے، چاہے وہ مادہ منویہ بدخوابی کی حالت میں خارج ہو، یعنی احتلام ہو جائے انسان کو، تو انسان ناپاک ہو جاتا ہے. تو بہرحال نیند کی حالت میں انسان کا مادہ منویہ خارج ہو جائے یا ویسے ہی کسی ذریعے سے اچھل کے خارج ہو جائے تو انسان پہ غسل ضروری ہو جاتا ہے. اور یہ دونوں حالتیں نماز کی منافی ہے. پہلی یہ کہ انسان نشے کی حالت میں ہو اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ کیا کہہ رہا ہے، اور دوسری صورت یہ کہ جنبی ہو جائے یا ناپاک ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کہ نماز کے قریب مت جاؤ وانتم سکارا، اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو. اب یہاں پہ نشے سے کیا مراد ہے؟ بعض فرماتے ہیں کہ نشے سے مراد حقیقی نشہ ہے جو شراب وغیرہ پینے سے آتا ہے. تو اس آیت کے نازل ہونے تک شراب کی قطعی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی.
سورہ بقرہ میں شراب اور جوئے کے حسن اور قبح کو بیان کیا جا چکا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں کہ ان میں بہت سارا نقصان ہے، البتہ لوگوں کے لیے کچھ فوائد بھی ہے، لیکن نقصان کا پہلو جو ہے وہ زیادہ ہے. آج جو ہم نے آیت تلاوت کی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اس کے شان نزول کے حوالے سے ترمذی شریف میں ایک روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بعض دوسرے صحابہ کو کھانے کی دعوت دی، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور بھی ہوا جس سے بعض کو نشہ چڑھ گیا اور نماز کا وقت بھی ہو گیا، تو حضرت علی کو امامت کے لیے آگے کھڑا کیا گیا اور انہوں نے نشے کی حالت میں قرآن مجید پڑھنے میں غلطی کی. لا اعبد ما تعبدون میں لا حذف کر گئے، اس کی وجہ سے معنی بالکل تبدیل ہو گیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سمجھ نہ لو جو کچھ تم کہتے ہو. وہ شراب کی خرابی یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اور یہ شراب کے متعلق دوسرا حکم تھا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اس کے بعد سورہ مائدہ میں وہ قطعی حکم آ گیا جس کے مطابق شراب ہمیشہ کے لیے حرام قرار دی گئی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ سکارا سے مراد مجازی نشہ یعنی غفلت ہے. جب نیند کا غلبہ ہو یا غشی طاری ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. نیند کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے کہ جب نیند کا غلبہ ہو اس وقت نماز نہ پڑھو بلکہ سو جاؤ، جب نیند پوری کر لو تو پھر نماز پڑھو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نیند کی حالت میں تم اللہ سے بخشش طلب کرنا چاہو لیکن زبان سے اپنے آپ کو گالیاں دینے لگو، لہذا نیند کے غلبے میں نماز نہ پڑھو. اگر نماز کا وقت جا رہا ہے پھر اس کا علاج یہ ہے کہ تازہ وضو کرو یا کوئی ایسی اور حرکت کرو جس سے نیند کا غلبہ دور ہو جائے اور پھر نماز ادا کرو. حتی تعلموا میں دیگر باتوں کی طرف بھی اشارہ موجود ہے کہ نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ضروری ہے. اور یہاں پہ ایک اور بات جو ہے وہ بھی ضمن آ گئی، اگرچہ ضروری نہیں ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے اہم ہے کہ عربی زبان سے جو آدمی واقف ہوگا جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے، لیکن ایک اعجمی آدمی قرآن مجید کی پوری تلاوت کر کے بھی کچھ سمجھ نہیں پاتا. اس لیے ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قدر عربی تو سیکھ لے جس سے اسے علم ہو سکے کہ وہ کیا تلاوت کر رہا ہے. آج کل انگریزی زبان سیکھنے کے لیے انسان کتنی محنت کرتا ہے، کتنے پیسے خرچ کرتا ہے، کبھی ایک جگہ ٹیوشن پہ جا رہا ہے، کبھی دوسری جگہ سینٹر پہ جا رہا ہے، کبھی تیسری جگہ تاکہ وہ زبان آ جائے. تو اگر کچھ محنت عربی زبان کے ساتھ بھی کر لی جائے تو یہ تو اس سے بہت زیادہ آسان ہے. اس لیے خود بھی محنت کریں اور بچوں کو بھی کرائیں، قرآن مجید کے ساتھ جوڑیں اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں اور قرآن مجید کو سمجھنے کا بھی اہتمام کریں. زیادہ نہیں تو کم از کم سورہ فاتحہ کے ساتھ چند صورتوں کا ترجمہ تو زبانی ازبر یاد ہونا چاہیے تاکہ نماز پڑھتے ہوئے جو تلاوت کرے اسے سمجھ بھی آ جائے. بہرحال فرمایا کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہتے ہو. ولا جنبا،
اور جنبی آدمی بھی نماز کے قریب نہ جائے الا عابری سبیل، سوائے اس کے کہ وہ راستہ گزرنے والا ہو۔ اس کا ایک معنی اور مطلب تو یہ ہے کہ کوئی شخص مسافر ہے، غسل کی حاجت ہو گئی لیکن پانی نہیں ہے یا پانی پہ قادر نہیں ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس وقت تک بغیر غسل کیے نماز پڑھ لے جب تک اسے غسل کے لیے پانی میسر نہیں آتا، مطلب تیمم کر کے۔ عابری سبیل کا دوسرا معنی یہ ہے کہ نماز کے محل یعنی مسجد میں داخل بھی نہ ہو، البتہ اگر وہاں سے بطور راستہ گزرنا ہو تو مسجد سے گزر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر مسجد میں بدخوابی ہو گئی یعنی احتلام ہو گیا، سویا ہوا تھا احتلام ہو گیا، تو مسجد سے گزر کے باہر جانا جائز ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ دو حالتوں میں نماز کے قریب نہ جاؤ، نمبر ایک نشے کی حالت میں، اور اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک تمہارا پورا نشہ زائل نہ ہو جائے، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگ جاؤ جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ اور دوسرا یہ کہ اگر جنبی ہو جاؤ اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ، حتی تغتسلوا، یہاں تک تم غسل کر لو۔ اب آگے پھر تیمم کے بارے میں بتا رہے ہیں، جس کے ذریعے ناپاکی کی حالت میں جو آدمی ہو اور اسے پانی مل نہ رہا ہو، وہ طہارت حاصل کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یہاں سے وہ طریقہ بتا رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانی سے طہارت حاصل کرنا، تیمم یعنی مٹی سے طہارت حاصل کرنا اور خوشبو لگانا سب طہارت میں شامل ہوتے ہیں۔ پانی سے طہارت حاصل کرنا یہ طبعی امر ہے اور ہر شخص اس کے اثرات کو محسوس کرتا ہے، کیونکہ پانی سے میل کچیل جو ہے اور جسم کی نجاست دور ہو جاتی ہے۔ لیکن مٹی سے طہارت ایک پوشیدہ طہارت ہے، یہ بھی ایک طہارت کا ذریعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ اس سے پہلے کسی امت کو تیمم کی اجازت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کی آخری امت کے لیے اسے جائز قرار دیا، اور آپ نے فرمایا جعلت لنا تربتها طہورا، کہ اگر پانی میسر نہ ہو یا کوئی شخص پانی پہ قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر مٹی کے ساتھ طہارت حاصل کر لے، یہ بھی طہارت ضروریہ کہلاتی ہے۔ البتہ طہارت حاصل کرنے کا فطری ذریعہ جو ہے پانی ہی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا جو خود بھی پاک ہے اور دیگر چیزوں کو بھی پاک کرتا ہے، طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے۔ جسم، کپڑا، برتن، ہر چیز جو ہے پانی سے پاک کی جا سکتی ہے۔ البتہ بعض اوقات پانی کی موجودگی کے باوجود مٹی جو ہے اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ مثلا جوتے پہ نجاست لگی ہے تو مٹی کے ساتھ کورچنے سے نجاست دور ہو کے جوتا پاک ہو جائے گا، بشرطے کہ نجاست جوتے کے اندر جذب نہ ہو چکی ہو۔ اسی طرح موزہ ہے، آئینہ ہے، تلوار ہے، چھری وغیرہ ہے، اس کو نجاست لگ جائے تو مٹی ملنے سے پاک ہو جاتی ہے، تو گویا مٹی بھی پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، یعنی تم میں سے کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس میں ایسی بیماری ہے کہ پانی جو ہے وہ مرض میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے یا ہلاکت کا خطرہ ہے، تو پھر پانی استعمال نہ کرے بلکہ تیمم کر کے نماز ادا کرے۔ یا تم سفر کی حالت میں ہو، بسا اوقات سفر میں پانی انسان کو نہیں ملتا،
ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے اور میلوں دور دور تک پانی میسر نہیں آتا. یہ پرانے زمانے میں زیادہ ہوتا تھا، آج کل تو اتنی پریشانی کی بات نہیں ہوتی. تو ان تمام صورتوں میں تیمم کیا جا سکتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ سفر پہ تھے، پانی ختم ہو گیا. اتنی میں ایک عورت ملی، اس کے اونٹ پہ پانی لدا ہوا تھا. صحابہ نے اس عورت سے پانی کا مقام پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہاں قرب و جوار میں کہیں پانی میسر نہیں ہے، میں 24 گھنٹے کی مسافت سے پانی لائی ہوں. میری پرورش میں یتیم بچے ہیں جو پانی کے انتظار میں بیٹھے ہیں، یہ پانی ان کے لیے لے جا رہی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سواری کو بٹھایا اور صحابہ کو پانی حاصل کرنے کی اجازت دے دی. چنانچہ کجاوے کے مشکیزے کو نچلی طرف سے کھول کے پانی حاصل کیا گیا. آپ نے دعا فرمائی اور عورت سے کہا کہ ہم نے تیرے پانی میں کوئی کمی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پانی اپنی مہربانی سے عطا فرمایا ہے. تیرا کجاوا اسی طرح بھرا ہوا. پھر صحابہ نے کچھ اناج اور کپڑے جمع کر کے اس عورت کو دے دیے. وہ عورت خوش ہو گئی. تو صحابی کہتے ہیں کہ اس واقعے کا تذکرہ اس نے اپنے علاقے میں جا کے کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کے تمام لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی. بہرحال مطلب بسا اوقات انسان ایسی جگہ سفر کرتا ہے جہاں پانی ہوتا ہی نہیں ہے، پہاڑی علاقہ ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پاک مٹی سے تیمم کی اجازت دے دی. تیمم کے لیے تیسری وجہ بیان کی، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی پست مقام. غائط اصل میں پست یا نچلی جگہ کو کہتے ہیں اور اس سے مراد قضاء حاجت ہے، کیونکہ عموماً پست یا نشیبی زمین میں پرانے زمانے میں لوگ قضاء حاجت کیا کرتے تھے، اس وجہ سے غائط ہی اس کا نام بول لیا گیا. تو قضاء حاجت کے بعد اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے. اور تیمم کے جواز کی چوتھی وجہ بتا دی، او لامستم النساء، کہ تم نے عورتوں کو چھوا ہو. لمس کا لغوی معنی چھونا یا ہاتھ لگانا ہے، لیکن اس کے اصطلاحی معنی میں فقہا کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لمس سے مراد مباشرت لیتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی مسلک اختیار کیا، اور بعض دیگر فقہا اسی لغوی معنی پہ ہی محمول کرتے ہیں، یعنی چھونے پر محمول کرتے ہیں. مطلب یہ کہ اگر عورت کو ہاتھ لگا دیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، تو یہ امام شافعی صاحب کا مسلک ہے. لیکن احناف کے نزدیک اس سے مراد مباشرت ہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ مل لے تو غسل جو ہے اس پہ لازم ہو جاتا ہے. تو بہرحال ان چاروں صورتوں میں کہ کوئی بیمار ہو، سفر پہ ہو، قضاء حاجت کے بعد آیا ہو، یا عورت کو چھوا ہو، فلم تجدوا ماء، پھر وہ پانی نہ پائے، یعنی فوری طور پہ پانی میسر نہ ہو یا پانی کے استعمال پہ قادر نہ ہو، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر قصد کرو، ارادہ کر لو پاک مٹی کا. تیمم کا لفظی معنی ہوتا ہے قصد اور ارادہ، یعنی پاک مٹی سے طہارت حاصل کرنے کا ارادہ کرنا. اور اس کا طریقہ بیان کر دیا، فامسحوا بوجوہکم، مٹی کو ملو اپنے چہروں پہ، وایدیکم، اور اپنے دونوں ہاتھوں پہ، یعنی مٹی پہ ہاتھ مار کے صحیح طرح اسے جھاڑ دو اور پھر اسے اپنے چہرے پہ مل لو اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں پہ مل لو، یہ تیمم ہو جائے گا. البتہ نیت کرنی ہوتی ہے طہارت اور پاکیزگی کی. چاہے وضو کی ضرورت ہو یا غسل کی، یہی تیمم کر لینا کافی ہے. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیمم کا طریقہ نہیں آتا تھا، انہیں غسل کی ضرورت پڑی تو کپڑے اتار کے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گئے. کہ جب آپ کی خدمت میں پیش ہوئے تو یہ معاملہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا غسل کی طرح سارے جسم پہ مٹی ملنا ضروری نہیں تھا،
بلکہ صرف چہرے اور ہاتھ پہ مر لینا کافی ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ مٹی طہارت کا ذریعہ ہے، اگر 10 سال تک بھی پانی میسر نہ آئے تو مٹی سے طہارت حاصل ہوتی رہے گی۔ بعض ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ پانی کے ذریعے تو طہارت حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ پانی میل کچیل اور گندگی کو بہا لے جاتا ہے، لیکن مٹی سے کیسے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے؟ تو اس اشکال کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات کا ذکر فرمایا، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اے مخاطب، اگر تمہیں طہارت میں کوئی خامی محسوس ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، طہارت بہرحال ہو جائے گی، اور اگر کوئی کوتاہی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، وہ بخشش کرنے والا ہے، لہذا اس معاملے میں فکر نہ کرو۔ تو بعض حالات میں انسان مجبور ہو جاتا ہے، غسل کی ضرورت ہے لیکن پانی میسر نہیں ہے، ادھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے، مسجد میں بھی جانا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے، یا کوئی ایسا کام کرنا جس کے لیے طہارت ضروری ہے، تو فرمایا بغیر کسی وہم کے تیمم کر لو اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔